क्या आपने कभी खुदा और मोहब्बत ड्रामा देखा है? खुदा और मोहब्बत सीज़न 3। अगर नहीं देखा तो उसकी शॉर्ट समरी से उसकी कहानी और किरदारों को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि यह ड्रामा मॉडर्न डे जागीरदारी निज़ाम की झलक पेश करता है और औरत को ज़ात पात रंग नस्ल की बेड़ियों में जकड़ा दिखाया गया है। इसलिए हम ड्रामे की कहानी के साथ साथ तारीख से भी औरत के किरदार का जायज़ा लेंगे। ये कहानी शुरू होती है एक सरकारी मुलाजिम का बेटा फरहाद, जिसकी तालीम में कोई दिलचस्पी नहीं। उसकी हरकत व सकनात की वजह से उसका वालिद हमेशा परेशान रहता है। फरहाद का ख़ानदान एक मिडिल क्लास ख़ानदान है। जब फरहाद बीए के इम्तहानात वालिदैन से झूठ बोल के नहीं देता तो उसके वालिद उसे शहर लाहौर के बड़े कारोबारी आदमी सेठ निसार के यहाँ नौकरी पर रखवा देते हैं। याद रहे कि फरहाद का किरदार फ़िरोज़ खान ने अदा किया है। फरहाद के सगे रिश्तों में उसका एक भाई और एक बहन है और एक हमसाई लड़की जो उससे अपनों से भी ज़्यादा प्यार करती है। सेठ निसार की बेटी की शादी में और इंतज़ामात संभालने के लिए फरहाद को काम सौंपा गया है। चूँकि सेठ निसार बड़े नाम मर्तबे और दौलत वाले हैं, इसलिए उनके ताल्लुकात भी बड़े लोगों के साथ हैं। वो अपनी बेटी की शादी में अपने अजीज़ दोस्त भावलपुर के बहुत बड़े जागीरदार और गद्दी नशीन काजिम शाह और उनकी फैमिली को भी मदऊ करते हैं। यहीं से मोहब्बत के सफ़र का आगाज़ होता है। चूँकि काजिम शाह का बेटा नाजिम शाह हाल ही में सियासत में दाखिल होता है, इसलिए वो अपनी मसरूफियात की वजह से लाहौर नहीं जा पाते। लेकिन काजिम शाह अपनी बेटी और बहू को ट्रेन के ज़रिए रवाना करते हैं। काजिम शाह का किरदार उस्मान पीरज़ादा ने अदा किया है। काजिम शाह की बेटी का नाम माई है, जो किरदार इकरा अजीज़ ने निभाया है। और काजिम शाह की बहू साहिबा है, जो अपनी हवेली में छोटी सरकार कहलवाती है। अब ट्रेन पर एक और शख्स भी सफ़र करता है, जो मुल्तान का बहुत बड़ा जागीरदार और पढ़ा लिखा नौजवान है, जिसका नाम तैमूर है। तैमूर साईं का बैग कुली गलती से माई के बैग के साथ बदल देता है। जब माई को पता चलता है तो वो तैमूर से झगड़ा करती है। तैमूर को उससे पहली नज़र में ही मोहब्बत हो जाती है। माई एक बहुत ही शरारती लड़की है, जो ख्यालात की दुनिया में नहीं रहती बल्कि सच्चाई पर यकीन रखती है। माई का किरदार जागीरदार और आला नस्ब ख़ानदानी निज़ाम की अक्कासी करता है। क्योंकि जागीरदार ख़ानदान में औरत घर में कैद थी, उसकी समाजी सरगर्मियाँ महदूद थीं, तजर्बात नहीं थे, खुद एतमादी नहीं थी, नए ज़माने की तालीम नहीं थी। लेकिन हालात की तब्दीली से माशरा तब्दील हुए और नई सोच व फ़िक्र पैदा हुई, तो तालीम लाजमी होती चली गई। अब माई के किरदार में हमें ज़ात पात रंग नस्ल जागीर नज़र आती है, जिसके नज़दीक सच्चाई ये है और दूसरी तरफ वो तालीम से शुगफ रखने वाली लड़की भी है। अब माई और उसकी भाभी सेठ निसार के घर पहुंचते हैं। सेठ निसार की बेटी रिदा उसकी बचपन की दोस्त है। खूब हंगामा और हल्ला गुल्ला होता है। इस हल्ले गुल्ले में फरहाद और माई की दोस्ती हो जाती है और दोनों दोस्ती निभाने का वादा भी कर लेते हैं। लेकिन फरहाद को माई से मोहब्बत हो जाती है। जब वो मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करता है तो माई समझती है कि वो किसी गलत इरादे से आया है और दोनों जुदा हो जाते हैं। लेकिन दूसरी जानिब तैमूर माई के हस्ब व नसब का पता लगवा लेता है। जब वो माँ से उसका इजहार करता है तो उसके भाई जागीरदार सिकंदर साईं को भी दोहरी खुशी मिलती है। एक ये कि तैमूर ने बिलाकर किसी को पसंद कर लिया और दूसरी ये कि वो ख़ानदान भी उनकी टक्कर का है। माई लाहौर से वापस अपने घर चली जाती है। फरहाद सेठ निसार से भावलपुर में जाने की ज़िद करता है और वो आखिरकार माई की हवेली पहुंच जाता है। काजिम शाह की हवेली अहद वस्ता के जागीरदारों की ठाट बाट की नुमाइंदगी करती नज़र आती है, जहाँ से इलाके की रैयत के लिए फ़ैसले सादर होते हैं। मुल्क में जमहूरी इदारे तो हैं, लेकिन कदीम रस्मी खतूत पर मामलात को बड़ी सफाई से हल किया जाता है, जो इस बात की शाहिद है कि आज भी लोग किसी ऐसे मसीहा के हुक्म के मुंतज़िर हैं जो बड़ी ज़मीनों का मालिक हो। हवेली में मुलाजमीन के लिए क्वार्टर है। फरहाद को भी नाजिम शाह के ड्राइवर की हैसियत से मुलाजमत मिल जाती है। ड्रामे में एक किरदार नूरा है, जो बचपन से पीरों के ख़ानदान की नौकरी करता आया है। अब वो बूढ़ा हो चुका है, लेकिन उसमें वफ़ादारी का जज्बा बदरजा अतम मौजूद है। आज भी हमें बड़े जागीरदारों के यहाँ ऐसे मुलाजमों की अच्छी खासी तादाद मिलती है, जो बचपन से बुढ़ापे तक जागीरदारों की खिदमत में अपनी ज़िंदगी गुजार देते हैं। नूरा ख़ास ड्राइवर होने के साथ साथ ख़वातीन के आने जाने के लिए मुख्तस है। लेकिन इत्तफाक से एक दिन नूरे की गैर मौजूदगी में फरहाद को माई बीबी को यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए भेजा जाता है। माई हैरान होती है कि मेरा एक छोटा सा मजाक इसके लिए दिल की लगी बन गई। अब ये ऐसी जगह आन पहुंचा है जहां लोगों की कब्रें तक पहचान में नहीं आती। फरहाद की ज़िद है, या तो वो मौत का फंदा अपने गले में उतारेगा या माई को हासिल कर लेगा। फरहाद की हवेली में मौजूदगी से माई भी परेशान है कि मैंने ना मोहब्बत की और ना ही कभी मोहब्बत का इजहार किया, इसमें मेरी क्या गलती अगर मैं उसे पसंद आ गई। अब मुल्तान से तैमूर का रिश्ता लेकर शाह सिकंदर और उसकी मां पहुंच जाती है। दोनों ख़ानदानों के लिए ये रिश्ता बहुत अहमियत का हामिल है।
ایک رشتے کی نوعیت کے لحاظ سے اور دوسرا سیاسی و سماجی برتری کے لحاظ سے۔ تیمور ایک پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان ہونے کے ساتھ ساتھ بہت بڑی جاگیر کا مالک بھی ہے۔ مائی کا بھائی ناظم شاہ ملکی سیاست میں بھی دلچسپی کا خواہاں ہے۔ اگر یہ رشتہ ہوتا ہے تو ناظم شاہ کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے، کیونکہ سکندر کا اپنے علاقے میں اثر و رسوخ ہے۔ مزراء، زمیندار اور رعیت اس کے اشارے کے منتظر ہیں، اور مائی بھی اس رشتے سے بہت خوش ہے۔ لیکن مائی چاہتی ہے کہ فرات یہاں سے چلا جائے۔ وہ اپنی ملازمہ کے ہاتھوں فرات کو پیغام پہنچاتی ہے کہ وہ ویلی کی پرانی لائبریری میں اس سے ملے۔ مائی اقرار کرتی ہے کہ اس سے اگر تم سے محبت ہوتی تو وہ رشتے کے لیے کبھی ہاں نہیں کرتی۔ تم ایک مفلس شخص ہو۔ اگر میرا ہاتھ مانگنا تھا تو نام، عہدہ، مرتبہ اور جاگیر لے کر آؤ۔ تمہارے مفلس نکارہ دل کا میں کیا کروں گی؟ اگر کوئی امیر زادی ان جذباتی رشتوں پر دل کا سودا کر دے تو وہ رشتہ خراب ہی ہوگا۔ لیکن فرحات جذبات میں آ کر مائی کو بددعا دیتا ہے کہ تمہیں عمر بھر خوشی نصیب نہ ہو۔ تیمور اور مائی کی شادی کا دن آتا ہے، سب بہت خوش ہیں۔ مائی کی رخصتی ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ناظم شاہ کے دشمن دعویٰ بول دیتے ہیں، جس میں تیمور کی موت واقع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ ناظم شاہ ایک روایتی جاگیردار ہے جو مستقبل کا گدی نشین ہوگا، اس لیے اس میں گھمنڈ ہے، دوسروں کو وہ اپنے سے نیچا ہی سمجھتا ہے۔ تیمور کے گھر سوگ ہے، کیونکہ شادی کے دن ہی اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اس لیے وہ مائی کو حویلی کے لیے منحوس قرار دیتے ہیں اور اس کے شوہر کی موت کا ذمہ دار وہ ناظم شاہ کو قرار دیتے ہیں۔ تیمور کی ماں کا رویہ مائی کے ساتھ دن بدن برا ہی ہوتا جاتا ہے، لیکن مائی کو اس کی عدت پوری ہونے تک برداشت کرنا ہی ہوگا۔ اسی اثناء میں فرحات بھی حویلی سے چلا جاتا ہے اور بعد میں اس کے ٹرین حادثے میں موت کی خبر اس کے لواحقین تک پہنچ جاتی ہے۔ چونکہ مرے ہوئے شخص کا چہرہ شناخت کے قابل نہیں ہوتا، اس لیے اسے فرحات کہہ کر ہی دفنا دیا جاتا ہے۔ فرحات بھاولپور سے ٹرین لے کر سیدھا ملتان حضرت شمس تبریز کے مزار پر پہنچ جاتا ہے اور وہاں دربار کے مجاوروں میں شامل ہو جاتا ہے۔ مائی اپنے حسن سلوک سے سب حویلی والوں کو اپنا گرویدہ بنا لیتی ہے۔ سکندر کے بچے اور اس کی ماں بھی مائی کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ ایک دن بڑے فقیر سائیں کی غیر موجودگی میں فرحات سب کو لے کر، یعنی سب مجاوروں کو لے کر مائی کی حویلی پہنچ جاتا ہے اور وہ وہاں مائی کو دیکھتا ہے۔ اس کے بعد اس پر راز افشاں ہوتا ہے کہ شادی کے دن ہی مائی کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ اب دونوں خاندانوں کی رضامندی سے مائی دوبارہ اسی خاندان کی عزت بننے جا رہی ہے، یعنی سکندر کی بیوی کی حیثیت سے۔ سکندر کی پہلی بیوی تو مر چکی تھی، چونکہ سکندر کی ماں کی خواہش تھی کہ سکندر مائی سے شادی کر لے۔ اتفاق سے ناظم شاہ بھی حویلی میں ہوتا ہے اور وہ اسے پہچان لیتا ہے۔ اب وہ نورے کی ڈیوٹی لگاتا ہے کہ پتہ کرے کہ آخر وہ ہمارے ہاں سے ملازمت چھوڑ کر یہاں ملنگ کیوں بنا بیٹھا ہے۔ لیکن مائی کو ایک بار پھر فرات کی فکر ستانے لگتی ہے۔ وہ سمجھتی ہے کہ اس جہان میں ان کا میل ممکن نہیں ہوگا، کیونکہ ذات پات، رنگ، نسل، اعلیٰ و شرفا خاندان میں سے ہونے کی وجہ سے اس پر بہت پیرے ہیں۔ اب دربار میں جب فرحات مائی سے ملاقات کرتا ہے تو ناظم شاہ کے لوگ آس پاس اس کی نگرانی پر مامور ہوتے ہیں۔ اس ملاقات کے بعد ناظم شاہ پر یہ راز کھلتا ہے کہ فرحات مائی کے لیے لاہور سے پہلے ہماری حویلی پہ آیا، اب یہاں ملنگ بنا بیٹھا ہے۔ مائی اور فرحات کی باتیں سننے والوں میں ایک عورت بھی ہوتی ہے جس کا نام رومانہ ہے۔ رومانہ ایک طوائف ہے جس کا شہر کے بیچ بازار میں کوٹھہ ہے۔ رومانہ میں وہ تمام خصوصیات ہیں جو ایک طوائف میں ہونی چاہیے: خوبصورت، آواز میں بے مثال، نسوانی ادائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مکمل آرٹسٹ ہے جس کے پاس غزلوں کو گانے، ساز بجانے اور ادبی لحاظ سے لفظوں کے ہیر پھیر میں مہارت باکمال ہے۔ ہم رومانہ کے کردار کو تاریخی لحاظ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے، لیکن فی الحال ہم کہانی کی طرف لوٹتے ہیں۔ رومانہ سائیں سکندر کی معشوقہ ہے جس سے وہ شادی کرنے کا خواہش مند تو ہے، لیکن اعلیٰ و شرفا کی حویلیوں میں طوائف کی کوئی جگہ نہیں۔ رومانہ مائی اور فرحات کی باتیں سنتی ہے۔ فرحات اس کے لیے ایک رومانوی حیثیت کا حامل شخص ہے۔ اسے لگتا ہے کہ یہ بھی محبت اور عشق کے کرب سے گزرا ہے۔ فرحات کی حیثیت اس کے لیے مرشد کی سی ہے۔ وہ محسوس کرتی ہے کہ کیوں نہ ذات، رنگ، نسل، اعلیٰ و کم تر کے تصور کو ختم کر کے دو بچھڑے ہوئوں کو ملایا جائے۔ رومانہ سکندر سائیں کی حویلی جاتی ہے اور سکندر کی ماں کے سامنے سارا ماجرا بیان کرتے ہوئے کہتی ہے کہ اپنی خوشیوں کی خاطر مائی کی خوشیوں کو قربان نہ کرے۔ دوسری جانب ناظم شاہ غصے کی آگ میں جل رہا ہے۔ نورا ناظم شاہ کو مشورہ دیتا ہے کہ حویلی سے دلاور کو بلایا جائے اور عرس کی رات کو فرحات کو قتل کر دیا جائے۔ اسی وقت سکندر کی ماں مائی اور فرحات کا رشتے کی بات ناظم شاہ سے کرتی ہے۔ ناظم شاہ کہتا ہے کہ یہ کیسی انہونی بات ہے کہ ایک ملنگ کے ساتھ جدی پشتی حویلی والی کے ساتھ رشتہ کر دیا جائے۔ سکندر بھی فرحات سے ملنے کے بعد رشتے سے انکار کر دیتا ہے
اور عرس کی رات کو دلاور فرہاد کے سینے میں خنجر کھوم دیتا ہے اور اسے پہچان بھی لیتا ہے کہ یہ تو وہ فرہاد ہے جس کو ہم نے فاتحہ شریف پڑھ کر دفنا دیا تھا۔ ناظم شاہ ایک غیرت مند بھائی اپنے باپ ناظم شاہ سے بھی لڑتا ہے کہ ایسا ہونا ناممکن ہے کہ سکندر کی ماں کہتی ہے اگر تم باپ بیٹوں نے مائی کو وراثت سے آگ کرتے ہو تو ٹھیک ہے، میں اپنی وراثت سے اسے حصہ دے کر مائی کو رخصت کر دوں گی۔ دلاور فرہاد کو لے کر مزار پہنچ جاتا ہے۔ سکندر اور اس کی ماں بھی مائی کو لے کر مزار پہنچتے ہیں۔ محبت کے لباس میں لپٹے دو محبوب جن کا اس جام میں میل ممکن نہ تھا، ایک آ لیتے ہیں اور موت کی آغوش میں چلے جاتے ہیں۔ اس ڈرامے کی کہانی بنیادی طور پر لبرل سوچ کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کو جو اچھا لگے وہ کر گزرنا چاہیے، اس کے لیے کسی بھی رکاوٹ کو عبور کرنا پڑے۔ شعراء حضرات نے دنیاوی محبت کو کچھ اس طرح ڈرامائی انداز میں پیش کیا ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ وہ صرف انسان کو تصوراتی دنیا میں رکھنا چاہتے ہیں۔ کسی محبوب کی نشیلی آنکھوں پر پورا دیوان لکھیں گے، کبھی بول چال کے انداز پہ۔ ہمیں دنیاوی حقیقت کو آج سر نو تسلیم کرنا چاہیے۔ آج کے دور میں روحانی محبت کی بجائے مادیت پرستی، پیسہ، دولت اور جاگیر ہی سب کچھ ہے۔ وہی انسان کا مرتبہ ہے۔ یہ صرف کہانیوں میں ہی ہوتا ہے کہ ایک انسان اپنی دولت، مقام و مرتبہ چھوڑ کر اپنے جیسے کسی دوسرے انسان کے لیے فاقہ کاٹ رہا ہے، اس کی بھینسیں چرا رہا ہے۔ آج کل سوشل میڈیا فلمز کے ذریعے جو معاشرتی اقدار دکھائی جا رہی ہیں وہ صرف چند لوگوں کا فلسفہ اور نقطہ نظر ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس کو تسلیم کریں، اور ہمارے ہاں رسم و رواج، رنگ، نسل ایک حقیقت ہے۔ ان کو قبول نہ کرنے والا اور روایات سے بھاگنے والے شخص کو باغی قرار دیا جاتا ہے۔ کون عقل مند انسان ہے جو چاہے گا کہ وہ اپنی خوبصورت جوانی میں کسی امیر زادی کے لیے در در کی ٹھوکریں کھائے، ذلت کا سامنا کرے، لوگوں کی گالیاں سنے، جب اس کو معلوم ہو کہ اس کا نام نہاد محبوب کو اس کی کوئی فکر نہیں۔ آج سرمایہ داری سے جب ہنرمندوں کے پاس دولت آئی ہے تو ذات پات کا فرق ختم ہوا ہے۔ لوگوں کے پاس موجود دولت سے ان کی حیثیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔ بڑے گھرانوں میں رشتہ کرتے وقت آج زرعی رقبہ یا جاگیر نہیں دیکھی جاتی، لیکن ان کے ہاں آج بھی جاگیر یا زمین کی بہت اہمیت ہے۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کوئی شخص فقیر کے ساتھ رشتہ جوڑے گا۔ بیٹی کا رشتہ دے کر دل مل جانے سے پیٹ نہیں بھر جاتے۔ پیٹ بھرنے کے لیے دنیا کے ساتھ مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ دولت کمانے کے لیے ہنرمندی سیکھنی پڑتی ہے۔ آج جو نوجوان اس قسم کا کنٹینٹ دیکھیں گے ان کے لیے محبت ایک خوبصورت جذبہ ہوگا اور احساس، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر۔ ان کے لیے اپنا محبوب عزیز ہوگا۔ فرض کیا اگر محبوب مل گیا تو کیا کرو گے؟ وہ خوبصورت احساس باقی رہے گا؟ وہ جدائی میں گزارے ہوئے لمحات والی تڑپ ہوگی؟ ہرگز نہیں۔ فرہاد اور مائی کی محبت بھی اسی طرح ہے جس کا پورا ہونا ناممکن ہے۔ اب ایک تصور ذہن میں لائیں، اگر آپ کے آباء و اجداد نے بڑی محنت مشقت سے جاگیر بنائی ہو اور سالوں کے معاشرتی ارتقاء کے بعد رسم و رواج اور روایات کو پروان چڑھایا ہو، نسل در نسل رعیت پر سرداری کی ہو، تب آپ کو ناظم شاہ کی حالت سمجھ آئے گی۔ اب ہم ڈرامے میں ادا کیے گئے کردار طوائف کو تاریخی لحاظ سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ طوائف کے پیشے کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا قدیم ترین پیشہ ہے۔ طوائف کے بارے میں یہ رویہ ہے کہ یہ معاشرے کے قدروں اور روایات سے بھاگی ہے اور اپنے آپ کو جسم فروشی کے لیے پیش کرتی ہے، اس لیے وہ سزا کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ لیکن وہ مرد جو طوائفوں سے میل جول کرتے ہیں ان کے کردار کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور طوائف کا پیشہ شادی کے لیے ضروری ہے۔ اگر طوائف نہ ہوگی تو مرد اپنی متنوع خواہشات پوری نہیں کر سکے گا اور معاشرے میں جنسی ابتری پھیل جائے گی۔ اگر معاشرے میں طوائف کے کردار کو دیکھیں تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ اگر شادی کو مطمئن ہونے کا ذریعہ سمجھا جائے تو طوائف کا رتبہ کم ہوگا۔ اگر شادی کا مقصد محض اولاد پیدا کرنا اور جائیداد کا تحفظ ہو تو اس صورت میں مرد کو جنسی اور ذہنی تسکین کی خاطر طوائف کی طرف رجوع کرنا ہی پڑتا تھا، اور عورت بیوی کی حیثیت سے گھر کی چار دیواری میں بند اپنی صلاحیتیں کھوتی رہتی تھی۔ لیکن تاریخ میں ہم نے دیکھا ہے کہ حکمران طبقے نے بھی طوائفوں کی سرپرستی کی، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے خوب روپیہ بھی دیا، ان کو عالی شان مکانوں، فرنیچر اور ملازموں کی خدمات بھی دیں، اور طوائفیں اپنے گاہکوں کو مطمئن کرنے کے لیے موسیقی، شاعری، رقص میں ماہر ہوا کرتی تھیں۔ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت بیوی کی حیثیت سے ان پڑھ اور جاہل ہو تو مرد اپنی جنسی خواہشات پوری نہیں کر پاتے تھے، مگر طوائف اور داشتہ عورتوں سے جی کھول کر داد عیش دیا کرتے تھے۔ بیوی کا سماجی رتبہ گرا ہوا تھا اور عزت و حیا کے نام پر گھر میں قید رکھا جاتا تھا، اور طوائف میلوں تہواروں میں جانے کے لیے آزاد تھیں۔
ہندو مذہب کی 4 ذاتوں میں صرف شودر ذات کی عورت ہی طوائف ہو سکتی تھی اور طوائفوں کے لیے ان کا پیشہ ہی دھرم تھا۔ ایک طوائف ماں بچی کی پیدائش کے بعد بیٹی کی تعلیم و تربیت میں مصروف ہو جاتی تھی، ایسی غذا جو ان میں توانائی، پھرتی، رنگ گورا اور ذہانت پیدا کرے، اور 5 سال کے بعد وہ اپنے باپ کو بھی نہ دیکھ پائیں۔ مسلمان حکمران اور امراء اپنی دولت کے لحاظ سے کنیزوں کو رکھا کرتے تھے۔ مغلوں کے عروج میں چونکہ امراء اور منصبدار اپنا علیحدہ دربار اور حرم رکھتے تھے، امراء اور منصبدار اپنے گھروں میں طوائفوں کو بلا کر جلسہ کرتے، ناچ گانا ہوتا۔ لیکن آخری عہد مغلیہ میں جب بڑے منصبدار نہیں رہے تو طوائفوں کے کوٹھے وجود میں آئے۔ محمد شاہ رنگیلا کا طوائفوں کا حرم طوائفوں کی جسمانی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھا۔ طوائف نے معاشرے میں یہ مقام اس لیے حاصل کیا، جیسے جیسے معاشرے میں عورت کا مقام کم ہوتا چلا گیا، اسے گھر کی 4 دیواری میں مقید کر کے رکھا گیا اور اسے تعلیم و تربیت پر پابندی لگا کر دنیا کے تجربات سے محروم کر دیا گیا۔ طوائف ان تمام خوبیوں کی مالک تھی جن کی معاشرے کو ضرورت تھی۔ لیکن 1857 کے ہنگامے میں طوائف کے ادارے کو بڑی ضد پہنچی۔ کمپنی کو ایسے ثبوت ملے کہ طوائفوں نے باغیوں کی مالی طور پر مدد کی اور انگریزوں کے خلاف ان کی سرپرستی کی۔ اس جرم کے نتیجے میں ان طوائفوں کی جائیدادیں ضبط ہوئیں۔ صرف کیسر باغ کی طوائفوں سے جو مال ضبط ہوا اس کا اندازہ 4 ملین روپیہ ہے۔ معاشرے کی ان عورتوں نے طوائف کا پیشہ اس لیے اختیار کیا، مثلاً شوہر کے ظلم، اس کے خاندان والوں کا رویہ، بیوگی کی حالت، شادی کا نہ ہونا، ان کا جنسی استحصال، اس وجہ سے ان کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا کہ وہ طوائف بن جائیں۔ چونکہ پیشہ اختیار کرنے سے فرد آزاد ہو جاتا ہے، وہ اپنی روزی خود کماتا ہے، طوائف کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا، وہ مذہبی معاملات میں بڑی روادار اور روشن خیال تھی۔ اس طرح طوائفوں کی دنیا میں لڑکی کی بڑی عزت تھی۔ اگر کسی گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، اس موقع پر خاص جشن کا اہتمام ہوتا تھا۔ لڑکی چونکہ آمدنی کا ذریعہ ہوتی تھی، وہ بڑھاپے کا سہارا بنتی تھی۔ عاطف اسلم کی فلم بول میں ایمان علی اور شفقت چیمہ نے اس کردار کو بخوبی نبھایا ہے۔ فلموں کی ابتدا کے بعد رقص موسیقی، جو اب تک طوائفوں کے کوٹھے تک محدود تھی، اب عام آدمی تک ان کی رسائی ہو گئی، جس کی وجہ سے اکثر طوائفوں نے فلمی دنیا سے رابطہ کر لیا۔ جمہوری حکمران بھی طوائفوں کے کوٹھے آتے جاتے تھے، اس لیے پارلیمنٹ سے بازار حسن تک کتاب رہنمائی کر سکتی ہے۔